کمیونٹی، ایک خاص کلچر کی پیداوار ہوتی ہے، اس میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس میں وہ پلتا بڑھتا ہے. تو وہ اس ماحول کو جاننا اہم ہے اس شخص کو سمجھنے، اس کے آرٹ کو سمجھنے کے لیے. تو پہلا حصہ جو ہے چند منٹ، وہ میں آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، اور پھر جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے. امیر حسین جعفری کے ساتھ پچھلے چند مہینوں سے ایک ڈائلاگ ہو رہا تھا جو ان کے والد کے حوالے سے تھا، اختر حسین جعفری صاحب، جن کے نام، شخصیت، شاعری سے آپ سب واقف ہیں. تو میں پہلے آپ کو اس کتاب جو ہم نے ابھی مکمل کی ہے حال ہی میں، اختر حسین جعفری اینڈ ماڈرن اردو پوئٹری، اس کے میں آپ کو 2 صفحے سناتا ہوں، جس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ امیر حسین جعفری بچپن میں کس ماحول میں وہ پلے پڑے. یہ حصہ جو ہے اس میں میں نے پہلے احمد ندیم قاسمی کو کوٹ کیا ہے، اور پھر امیر حسین جعفری کے ساتھ جو میرا مکالمہ ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. احمد ندیم قاسمی wrote, and I quote, Akhtar Hussain Jafri is an enlightened humanist who hates dictatorship, fascism, and totalitarianism because he loves freedom of thought, speech, and action. He wants to inspire his fellow countrymen to become more cultured human beings. When, in a writers' conference in 1985, General Ziaul Haq threatened poets and writers by reading stanzas of Akhtar Hussain Jafri's poems without mentioning his name, all the writers turned their heads to look at Jafri, as those stanzas from his popular poems. Ziaul Haq was trying to prove that such poets were traitors. He said, and I quote, "The third group consists of those writers who dislike Islam in Pakistan. They live, eat, and breathe in this country, but worship some other land. They are in the minority, but their poison is spreading far and wide." Unquote. When I asked Amir Hussain Jafri about the background of this incident, he said that after Zia Zulfikar Ali Bhutto, the democratically elected Prime Minister, was hanged in 1979 by Zia's government, the progressive and socialist poets of Pakistan like Ahmed Faraz, Faiz Ahmed Faiz, Ahmad Nadeem Qasmi, and Akhtar Hussain Jafri wrote poems protesting against the army dictatorship. Ziaul Haq was not happy with that protest, so he did his best to silence those poets. Amir and his older brother Manzar were quite young at that time. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن کس ماحول میں ہے. Their father called Manzar from the conference and asked him to gather together some of his clothes and books, as he might be sent to jail. The whole family became quite distressed, as they had heard painful and tragic stories of other writers and political activists who were being persecuted and punished, even executed. There was a lot of fear in the country, as Ziaul Haq was enforcing his fundamentalist religious and oppressive political ideology everywhere. But Akhtar Hussain Jafri remained firm in his commitment to his philosophy and was prepared to make sacrifices for his ideals. The more he was challenged by the army dictatorship, the more passionately he wrote his poetry of resistance. When I asked Amir Hussain Jafri about his father's involvement with the progressive writers movement, he shared that Akhtar Hussain Jafri was inspired by progressive ideas and socialist ideals as a student and became active in the movement. At one stage, when the Communist Party was banned in Pakistan, and Sajjad Zahir, the communist leader of the progressive writers movement, had to go underground, Akhtar Hussain Jafri was arrested and charged with giving Sajjad Zahir asylum. اب اس حقیقت کا مجھے بھی سچی بات ہے، اس تفصیل کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا. Akhtar Hussain Jafri might have spent extended period of time in prison, but his father, who was quite influential in the government at that time, got him released. Amir noted that his mother, Kaneez Soghra, has also been a political activist. She was involved in many political activities as she shared with her husband the dream of a just and peaceful world. No wonder Akhtar Hussain Jafri dedicated his collection of poems,
جہاں دریا اترتا ہے to her, his friend, his lover, his soulmate, and his fellow comrade. He also wrote the following poem about her. It's titled Love. It is translated by Sajjad Sheikh Naikot. She loved my children and died yearning for me. But I, who lived for her alone, am still alive. While children, with their sad, sleepy eyes, pass the night waiting for me in the desolate courtyard, far, far away from the yard, blossoms the solitary white rose along the edge of a black bow. یہ حصہ میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول میں جب ایک بچہ پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی شخصیت، اس کے ذہن، اس کے دل، اس کے قلب، اس کی شخصیت اور اس کے کیا اثرات مرتب ہیں. اب میں آپ کو اس امیر حسین جعفری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا. اب میں انگریزی سے اردو کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بنیادی طور پہ یہ اردو میں لکھتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی زیادہ اردو میں ہے. میں جب امیر حسین جعفری کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں اس بچے کا تصور ابھرتا ہے جو اپنے عہد کے جدید شاعر اختر حسین جعفری کی گود میں پلا بڑھا ہو اور جس کے گھر میں احمد علیم قاسمی، ضیاء جلندری، سیف الدین سیف، نجیب احمد، خالد احمد اور ساقی فاروقی جیسے اردو ادب کے صف اول کے شعراء کا آنا جانا. میں جب امیر حسین جعفری کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں اس نوجوان کی تصویر ابھرتی ہے جو پاکستان ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھتا تھا اور انعامات سے نوازا جاتا تھا. میں جب امیر حسین جعفری کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اس جوان کا خیال آتا ہے جو ایوب خاور جیسے ڈائریکٹر اور ضیاء محی الدین جیسے ایکٹر کا رفیق کار رہا ہوں. میں جب امیر حسین جعفری کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دماغ میں اس شاعر کا عکس ابھرتا ہے جو جدید شاعری کی تفہیم اور تفسیر جاننے کے لیے آکٹیویو پاز، ٹی ایس ایلیٹ، ایزرا پاؤنڈ اور پیبلو نیرودا جیسے ادیبوں کی شاعری اور تنقید کا مطالعہ کرتا تھا. میں جب امیر حسین جعفری کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں اس طالب علم کی تصویر ابھرتی ہے جو اپنے والد کی لائبریری میں کھو جاتا تھا اور ادب، فلسفہ، مذہب، نفسیات اور سماجیات کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا. یہ وہ رنگ ہیں جنہوں نے مل کر امیر حسین جعفری کی ادبی شخصیت کی قوس قزح تخلیق کی اور اسے اپنے عہد کا ایک معتبر اور معزز شاعر اور ایکٹر، ڈائریکٹر اور دانشور بنایا. مجھے وہ سپہر یاد ہے جب میرے کامریڈ دوست سید عظیم نے فون پر خبر سنائی کہ امیر حسین جعفری لاہور سے ٹورانٹو نقل مکانی کر رہے ہیں. مجھے وہ شام یاد ہے جب جراڈ اسٹریٹ کی ایک سیمینار میں میری پہلی دفعہ امیر حسین جعفری اور ان کی شریک حیات سیمی جاوید سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کی خدمت میں اپنا شعری مجموعہ سمندر اور جزیرے پیش کیا، اپنی دوست زہرا نقوی سے تعارف کروایا اور علی بابا ریسٹوراں میں کھانے کی دعوت دی. مجھے وہ مشاعرہ یاد ہے جس میں امیر حسین جعفری نے پہلی دفعہ اپنی نظمیں سنا کر سامعین کو محظوظ و مسحور کیا. مجھے رحمہ فاؤنڈیشن کا وہ پروگرام یاد ہے جس میں امیر حسین جعفری نے اسٹیج پر ایکٹنگ کا جادو جگایا اور حاضرین کا دل مول لیا. مجھے فیملی آف دا ہارٹ کا وہ سیمینار یاد ہے جس میں امیر حسین جعفری نے جدید شاعری پر ایک عالمانہ مقالہ پڑھ کر سامعین کو متاثر کیا. مجھے رفیق سلطان کے گھر کی وہ محفل یاد ہے جس میں امیر حسین جعفری نے خالد احمد کی یاد میں ایک مضمون پڑھا اور حاضرین کی آنکھیں نم ہو گئیں. مجھے امیر حسین جعفری کے گھر کی وہ محفلیں یاد ہیں جن میں ہم نے ان کے دونوں بیٹوں ظاہر حسین جعفری اور اختر حسین جعفری جونیئر کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس موضوع پر گفتگو کی کہ ادیب اور شاعر اپنی ادبی، سماجی اور خاندانی زندگی میں کیسے توازن پیدا کرتے ہیں. اور مجھے وہ ویکنڈ بھی یاد ہے جب امیر حسین جعفری کے بھائی منظر حسین اختر کو ان کے مجموعہ کلام 17/9 پر ایوارڈ ملا اور میں نے امیر حسین جعفری سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب انہیں بھی اپنا دیوان چھپوا لینا چاہیے. یہ میری خوش بختی ہے کہ امیر حسین جعفری جیسا دانشور شاعر میرا دوست ہی نہیں، میرا ادبی ہم سفر بھی ہے. اس کی شاعری اور زندگی میں اتنا گمبھیرتا ہے کہ اس پر ایک ناول یا 3 گھنٹے کا ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے. میں نے اس ڈرامے کے بارے میں ایک نثری نظم لکھی تھی جس کا عنوان ہے اس کی زندگی کے
اسکرین پلے کا ون لائنر، اس کی زندگی کے اسکرین پلے کا ون لائنر. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ وقت سے پہلے اتنا بزرگ کیسے بن گیا ہے، اس کی باتوں میں اتنی گہرائی اور دانائی کہاں سے آئی ہے. اور میں انہیں بتاتا ہوں، نوجوانی میں اس کے دل میں ایک ذہین عورت کی محبت کی کلی کھلی تھی، اور ابھی وہ کلی پوری طرح پھول بھی نہ بن پائی تھی کہ اس کے شاعر والد کا انتقال ہو گیا اور وہ چاروں طرف بکھر گیا، اپنے والد کی لائبریری میں کھو گیا. اس نے جب خود کو سمیٹا تو وہ ایک شاعر بن چکا تھا، وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا. اب وہ روایت اور بغاوت، قدیم اور جدید کے چوراہے پر کھڑا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، شعر کہتا ہے، دانائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو حیران کرتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ وقت سے پہلے اتنا بزرگ کیسے بن گیا ہے، اور میں خاموش رہتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ.